सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजाऊन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल आमीन। मुख्तसर हम्द व सना के बाद मेरे व्यूअर्स अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर शख्स ने मौत का जायका चखना है, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, चाहे मुल्क का वजीर आज़म हो, चाहे बादशाह हो, उसने मौत का जायका चखना है। क्योंकि कुरान की हदीस, कुरान की आयत से साबित है कि हर शख्स ने मौत का जायका चखना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर शख्स ने मौत का जायका चखना है। सुम्मा इलैना तुरजाऊन, फिर हमारी तरफ लौट कर आना है। समझने वकार आज जिस बात पर गुफ्तगू होगी वो फ़िक्र आखिरत है और इसाले सवाब के हवाले से है, और काफिर को इसाले सवाब पहुँचता है या नहीं, मोमिन को पहुँचता है या नहीं, कब्र में उसको कोई फ़ायदा होता है या नहीं, इस बारे में बात होगी। हदीस शरीफ में आता है कि एक काफिर था जिसके दो बेटे थे, उसमें से एक जो था वो मुसलमान था और एक बेटा जो था वो काफिर था। जब उस काफिर का आखिरी वक्त आया तो उसने अपने बेटों को वसीयत की कि मेरे मरने के बाद 100 ऊँट आज़ाद कर देना। समझने दी वकार, जब वो मर गया तो जो उसका काफिर बेटा था उसने अपने हिस्से के 50 गुलाम आज़ाद कर दिए, और जो मुसलमान बेटा था उसने कहा, वो हुजूर का सहाबी था, उसने कहा कि मैं जब तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं पूछूंगा तब तक गुलाम आज़ाद नहीं करूंगा। समझने दी वकार, वो हुजूर के पास गए और हुजूर से पूछा, क्या मैं अपने वालिद की तरफ से सदका करूं, 50 गुलाम आज़ाद करूं? हुजूर ने फरमाया कि अगर तुम्हारा वालिद मुसलमान होता तो उसे ज़रूर फ़ायदा पहुंचता। तुम्हारे वालिद का इंतकाल, तुम्हारा वालिद जब मरा तो हालत कुफर में मरा, लिहाजा उसके कोई सवाब नहीं पहुंचेगा। तो उसके लिए सदका कर, खैरात कर, उसके लिए 50-50 गुलाम आज़ाद कर, उसे कोई फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। लिहाजा ये आज़ाद करना फजूल है। अगर काफिर के लिए कोई शख्स दुआ करता है कि अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे तो फिर भी उसे कोई फ़ायदा नहीं पहुंचेगा, क्योंकि हालत कुफर में वो मौत आई है उसको। हुजूर ने फरमाया कि उसको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। इसी तरह मुसलमान के बारे में है, हज़रत साद बिन इबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जब वालिदा माजिदा का इंतकाल हुआ, अचानक से इंतकाल हो गया, आप हुजूर की बारगाह में आए और हुजूर से फरमाया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वालिदा माजिदा का अचानक से इंतकाल हो गया है, अगर उसका इंतकाल अचानक से ना होता तो सदका और खैरात करती, क्या मैं उनकी तरफ से सदका करूं? हुजूर ने फरमाया कि जी हाँ, तुम उनकी तरफ से सदका करो, उन्हें ज़रूर पहुंचेगा। हज़रत साद ने हुजूर से दरियाफ्त किया कि या रसूल अल्लाह, मैं क्या सदका करूं? हुजूर ने फरमाया कि तुम उनकी तरफ से कुआं खुदवा दो, जब तक उस कुएं से कोई पानी पीता रहेगा उसे कब्र में सवाब मिलता रहेगा। समझनी ज़वकार, इससे साबित होता है कि इसाले सवाब करना ज़रूरी है। कब्र जब मैयत में मुर्दे को दफना दिया जाता है तो वो एक डूबते हुए फरियादी की तरह होता है और अपने अजीज़ व अकारिब की दुआ का मुंतज़िर रहता है कि कब उसके अजीज़ व अकारिब उसके लिए दुआ करेंगे और उसे सवाब पहुंचेगा। और जब कोई अजीज़ व अकारिब उसके लिए दुआ करता है तो ये चीज़ उसे दुनिया और आखिरत सबसे ज़्यादा पसंद होती है कि उसके अजीज़ व अकारिब ने उसके लिए दुआ की और उसे कब्र में जो अजाब था वो ख़त्म हो गया। समझने दी वकार, मरने के बाद तमाम आमाल मुनक़ते हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। जो सवाब बंदा दुनिया में करता है, जैसे ही मरता है वो सब सवाब उसका मिलता है, लेकिन उसके बाद वो नेकी नहीं कर सकता। मर गया तो उसके बाद नेकी नहीं कर सकता। कुछ आमाल ऐसे हैं जो मरने के बाद भी फ़ायदा देते हैं। समझने दी वकार, वो है सदका जारिया। अगर किसी शख्स ने कोई मस्जिद बनवा दी या कोई मदरसा बनवा दिया, जब तक उस मस्जिद में नमाजी नमाज पढ़ता रहेगा और उस मदरसे में तालिबे इल्म हासिल करते रहेंगे, तब तक उसे कब्र में सवाब मिलता रहेगा। और दूसरी बात यह है कि अगर किसी शख्स ने किसी को इल्म दीन सिखा दिया, फिर उस शागिर्द ने उसके आगे इल्म दीन सिखाता गया, इस तरह लड़ी बनाते गए, तो जब तक उसके इल्म से लोग फ़ायदा उठाते रहेंगे उसे कब्र में सवाब मिलता रहेगा। अगर किसी शख्स ने किताब लिख डाली, मुसन्निफ बन गया, किताब तहरीर कर डाली,
تو جب تک اس کتاب کو کوئی پڑھے گا اور اس سے فائدہ اٹھائے گا تب تک اسے قبر میں ثواب ملے گا۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑی، یعنی اس کی اولاد بڑی نیک تھی، نمازوں میں اپنی اولاد کو لگا دیا، علم دین میں لگا دیا، تو جب تک دنیا میں اس کی اولاد، اس کے بیٹے نیک اعمال کرتے رہیں گے اسے قبر میں ثواب ملتا رہے گا۔ اس لیے اپنے بیٹوں کو نیک بنائیں، اپنے بیٹوں کو نماز کی تلقین کریں، اپنے بیٹوں کو علم دین حاصل کرنے میں لگائیں۔ اگر علم دین زیادہ حاصل نہیں کر سکتے تو اتنا تو علم دین حاصل کریں کہ حرام اور حلال کو جدا کر سکیں، حرام اور حلال میں ممتاز کر سکیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اتنا علم تو آنا چاہیے کہ بندہ حرام اور حلال کو پہچان سکے۔ ذی وقار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص پر عذاب قبر ہو رہا ہوگا، پھر اچانک سے وہ عذاب قبر ختم ہو جائے گا اور وہ جنت کا گہوارہ بن جائے گی۔ وہ پوچھے گا یا رب العالمین، میرا نیک اعمال کرنے کا تو سلسلہ ختم ہو چکا ہے، پھر میری قبر سے عذاب کیسے ختم کر دیا گیا؟ کہا کہ تیری نیک اولاد کی وجہ سے۔ یہ حدیث مشکات المصابیح کتاب کے اندر موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قبر سے گزر ہوا جہاں پر عذاب قبر ہو رہا تھا، آپ گزر گئے اور کچھ دیر کے بعد جب وہاں سے واپسی تشریف لائے تو دیکھا تو عذاب قبر ختم ہو چکا تھا۔ آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا یا رب العالمین، ابھی تو اس قبر میں عذاب قبر ہو رہا تھا، کچھ دیر پہلے یہاں عذاب قبر ہو رہا تھا اور اب یہ جنت کا گہوارہ بن چکی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا ایک بیٹا تھا، جب اس کی وفات ہوئی تو اس کا ایک بیٹا تھا، آج وہ بڑا ہو گیا ہے، اور اس کی والدہ نے اسے مسجد میں پڑھنے کے لیے بھیجا۔ استاد نے کہا کہ بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور کہا کہ کونے پر بیٹھ کر بار بار بسم اللہ پڑھو تاکہ تمہاری زبان پر رواں ہو جائے اور یاد ہو جائے۔ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، وہ دنیا میں مجھے رؤوف الرحیم کہتا ہے، میری یہ شان نہیں کہ اس کا بیٹا دنیا میں مجھے رؤوف الرحیم کہہ رہا ہے اور میں اسے قبر میں عذاب دوں، اس لیے میں نے اس کے قبر سے عذاب کو ختم کر دیا۔ یہ نیک اولاد کا فائدہ ہے کہ نیک اولاد اگر دنیا میں نیک اعمال کرتی رہے گی تو قبر میں اس کے باپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ پر موت طاری ہو گئی، آخری وقت تھا، آپ موت کے آخری لمحات میں تھے، تو آپ کے گھر والوں نے آپ کو تلقین کی کہ آپ کلمہ طیبہ پڑھیں۔ آپ کی زبان بند ہو چکی تھی، آپ کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا۔ آپ کی بیوی نے پیغام بھیجا حضور کی طرف کہ جاؤ حضور کو بتاؤ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کلمہ نہیں پڑھ رہے۔ حضور نے صحابہ کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ حضرت علقمہ کو کلمہ پڑھا کراؤ۔ صحابہ گئے اور تلقین کی کہ حضرت علقمہ کلمہ پڑھو۔ آپ کی زبان بند ہو چکی تھی اور کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا۔ صحابہ نے حضور سے فرمایا کہ کلمہ نہیں پڑھ رہے، کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ حضور تشریف لائے اور اس کی والدہ سے کہا کہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے، یہ کیسے تھے، نیک تھے یا نہیں تھے؟ تو والدہ نے کہا کہ بہت نیک تھے، نمازیں پڑھتے تھے، صدقہ و خیرات کرتے تھے۔ فرمایا تو پھر یہ کیا وجہ ہے، کلمہ کیوں جاری نہیں ہو رہا؟ حضور نے فرمایا کہ کیا تم ان سے راضی تھی، تم تو ان سے ناراض نہیں ہو؟ والدہ کہنے لگی کہ ہاں میں ناراض ہوں، یہ میری بات نہیں مانتا تھا، اپنی بیوی کی بات مانتا تھا، میری بات نہیں مانتا تھا، اس لیے میں اس سے ناراض ہوں۔ حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جنگل سے لکڑیاں لے آؤ۔ ان کی والدہ نے پوچھا کہ لکڑیوں کا کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ حضرت علقمہ کو آگ لگاؤں گا۔ دیکھیے، پھر ان کی والدہ کہنے لگی کہ یہ تو مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کہا حضور نے فرمایا یہ تو دنیا کی آگ ہے، تو سوچو پھر وہ جب دوزخ کی آگ میں جلے گا کیا تم سے برداشت ہوگا؟ اس نے کہا نہیں، تو فرمایا کہ اسے معاف کر دو۔ حضرت علقمہ کی والدہ نے کہا کہ میں اس سے راضی ہوں، میں نے اس کو معاف کر دیا، میں نے اس کو معاف کر دیا، میں اس سے راضی ہوں۔ تو پھر جب حضور نے تلقین کی کہ صحابہ جاؤ اور اب جا کر کلمے کی تلقین کرو، صحابہ گئے، جیسے ہی دستک دینے لگے دروازے پر تو اندر سے آواز آ رہی تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سامعین ذی وقار، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی نماز جنازہ بھی پڑھائی اور جنت میں گئے۔ دیکھیے، اپنی اگر والدہ کی نافرمانی بندہ کرے،
بات نہ مانے تو وہ بندہ جہنم میں جا سکتا ہے۔ اس لیے اپنی والدین کی بات ماننی چاہیے، ان کے ساتھ نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قبر سے دو قبر والوں سے گزر ہوا، دو قبریں تھیں، ان دونوں میں عذاب قبر ہو رہا تھا۔ حضور نے فرمایا صحابہ کو یہاں عذاب قبر ہو رہا ہے۔ آپ نے دو خشک لکڑیاں لی اور دو ہری لکڑیاں لی، تازی لکڑیاں لی اور ان میں قبروں پر لگا دی۔ کہا کہ جب تک یہ تازی رہیں گی ان قبر میں تھوڑی سی عذاب کی تخفیف کر دی جائے گی، انہیں عذاب نہیں ہوگا۔ اور صحابہ نے فرمایا کہ ادھر عذاب قبر کیوں ہو رہا تھا؟ حضور نے فرمایا کہ ایک کو پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے عذاب قبر ہو رہا تھا اور دوسرے کو غیبت کرنے کی وجہ سے۔ سمجھنی تو وقار دیکھیے کہ پیشاب کے قطرے اگر اس سے بندہ نہیں بچ سکتا، نہیں بچ پاتا تو اس سے بھی عذاب قبر ہوتا ہے۔ اور غیبت کرنا، وہ تو کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا میں غیبت کرتا ہے تو ایسا ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ پیشاب کے چھینٹوں سے بھی بچنا چاہیے ہمیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ملک الموت تشریف لائے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے خلیل اللہ ہیں، تو حضرت اسرائیل جو کہ ملک الموت ہیں، موت کے فرشتے ہیں، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا یا رب العالمین کیا میں جاؤں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دوں کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ، اجازت دی، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور خوشخبری دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور کہا کہ حضرت ملک الموت، تم موت کے فرشتے ہو، جب تم کافر کی روح نکالتے ہو تو کس چہرے پر آتے ہو، کس روپ میں آتے ہو؟ اس نے کہا کہ آپ نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے دکھاؤ، آپ نے بڑا اصرار کیا۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت نے کہا کہ آپ اس طرف اپنا رخ کریں تاکہ میں چہرہ تبدیل کر لوں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس طرف رخ کیا تو آپ نے اپنا چہرہ تبدیل کیا، جیسے ہی کہا کہ آپ دیکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ہی دیکھا تو آپ پر حیرت طاری ہو گئی اور آپ بے ہوش ہو گئے، کیونکہ اتنا ڈراؤنا چہرہ تھا، نیلی آنکھیں تھی، خوفناک چہرہ، بڑے بڑے بال، بڑے بڑے ناخن، اتنا خوفناک چہرہ تھا کہ کہا کہ جب کافر حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دیکھ لے تو سمجھ لو اس نے دوزخ دیکھ لی۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ہوش آیا اور آپ نے کہا کہ چلو جب تم مومن کی روح نکالتے ہو تو وہ چہرہ دکھاؤ۔ تو آپ نے وہ چہرہ دکھایا اور آپ نے دیکھا اتنا خوبصورت چہرہ، اتنا خوبصورت نوجوان کا چہرہ، سفید لباس پہنا ہوا تھا۔ تو آپ نے کہا کہ جس مومن نے مرنے سے پہلے آپ کا چہرہ دیکھ لیا سمجھ لو اس نے جنت دیکھ لی، اتنا حسین چہرہ تھا۔ سمجھنے دی وقار، جب مردہ مر جاتا ہے اور اس کو عزیز اقارب جب اسے قبر میں دفن کر کے آتے ہیں تو اس تھوڑی دیر کے بعد دو فرشتے آتے ہیں جنہیں منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ جب وہ فرشتے آتے ہیں تو مردے کو اٹھاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں، اس سے 3 سوال کرتے ہیں، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اگر مردہ مسلمان ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، اور اگر مردہ مسلمان نہیں ہوتا تو وہ جواب نہیں دے پاتا۔ دوسرا سوال کیا جاتا ہے ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اور تیسرا سوال اس سے کیا جائے گا کہ تو اس بزرگ کے بارے میں کیا کہتا تھا جو تشریف لائے تھے؟ وہ کہنے لگے گا یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو وہ کہے گا تمہیں کیسے معلوم؟ کہا کہ ان پر قرآن نازل ہوا تھا، میں وہ کتاب پڑھتا تھا اور ان پر بھی ایمان لایا تھا، اللہ پر بھی ایمان لایا تھا۔ وہ فرشتے کہیں گے کہ ہمیں پتا تھا، تو یہی کہے گا۔ آسمان سے آواز آئے گی کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ، اس کو جنت کا لباس پہناؤ۔ فرشتے اس کو جنت کا لباس پہنائیں گے اور جنت کی ایک کھڑکی اس کی طرف کھول دیں گے جہاں سے ہوا خوشبو آتی رہے گی، اور اس کی قبر اتنی وسیع کر دی جائے گی جہاں تک نظر جائے گی قبر ہی قبر وسیع ہوتی جائے گی، اور اسے کہا جائے گا کہ اب تو سو جا کنواری دلہن کی طرح۔ اور اگر کافر ہوگا اس سے سوال کیا جائے گا ما ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا مجھے نہیں معلوم۔
بس لوگ جیسا کہتے تھے میں بھی ویسا ہی کہتا تھا۔ دوسرا سوال کیا جائے گا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا ہے افسوس مجھے نہیں معلوم۔ پھر اس سے تیسرا سوال کیا جائے گا ان بزرگ کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ وہ کہے گا ہے افسوس جیسا لوگ کیا کرتے تھے کہا کرتے تھے میں بھی وہی کرتا تھا، مجھے نہیں معلوم۔ تو آسمان سے آواز آئے گی کہ میرے اس بندے نے جھوٹ کہا ہے، اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھاؤ اور اس کو جہنم کا لباس پہناؤ۔ پھر جو منکر نکیر ہیں وہ پہلے جنت کی کھڑکی کھول کر دکھائیں گے اور کہیں گے کہ اگر تو نیک اعمال کرتا تو تیرا یہ ٹھکانہ تھا، اب تیرا یہ ٹھکانہ نہیں، اور وہ کھڑکی بند کر دی جائے گی اور دوزخ کی کھڑکی کھول دی جائے گی جس سے حیرتناک بدبو اور بہت ہی آگ جو اس کی قبر میں آئے گی، اور قبر اس کو اس طرح دبوچے گی کہ ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں سے مل جائیں گی، اور قبر اس سے کہے گی کہ میں تو کب سے تیرا انتظار کر رہی تھی، تو کب تو اندر آئے گا اور میں تجھے دبوچوں۔ اور جو جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی، کھڑکی کتنی بڑی ہوتی ہے، کہا جاتا ہے کہ اگر جہنم کی دوزخ کی اگر سوئی نما نوک برابر بھی اگر سراغ دنیا کی طرف کر دیا جائے تو دنیا پوری جل جائے، پھر جو کھڑکی کھولی جائے گی تو پھر اس کا کیا حال ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عذاب قبر سے بچائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔